बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जो मौजू के लिहाज से चीदा चीदा आयात का नुब्बे नुबाब उनका खुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है, ताकि उस इस्लाम को, उस दीन इस्लाम को समझा जा सके फिर से, जो कि हर दौर में जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम और इससे पहले के अदवार में गुज़श्ता अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन अमल पैरा रहे हैं। सदियों से उस इस्लाम को, जो कि अल्लाह का नाज़िल करदा दीन इस्लाम है, उसको तर्क कर दिया गया और आदमियों के बनाए हुए जो मज़हब है उसके ऊपर लोग चल रहे हैं और उसको इस्लाम समझ रहे हैं, जबकि हकीकी इस्लाम जो कुरान करीम से बाहर कहीं भी नहीं है, अल्लाह की किताब कुरान करीम के अंदर है, उसको असर नो समझने की ज़रूरत है। आप ख़ुद अल्लाह की ये आयात कुरान करीम में से देखें, गौर व फिक्र करें, उनको समझें, ताकि आप कोई अमली इक़दाम के लिए मुतमईन होकर हमारे साथ शरीक सफ़र हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इसी सिलसिले में सफ़र का आगाज़ किया है और आपको भी दावत देते हैं कि उस इस्लाम को अपनाएं जो अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाज़िल करदा है। इस आदमियों के गढ़े हुए मज़हब को, जिसकी बुनियाद मस्जिद ज़र्रार वाले मुनाफिकीन ने रखी थी और फिर फैलते फैलते ये आकाश बैद की तरह, अमर बैद की तरह इस तरह फैला कि आज उसी को ही इस्लाम समझा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो अल्लाह का नाज़िल करदा दीन इस्लाम है, वो कुरान करीम में आज भी सदियों बाद भी नफ्स बनफ्स उसी तरह महफूज है और मौजूद है। और हम अपना तग़य्युर नफ्स करके, अपने जो आबाई मज़हब है उसको तर्क करके, उससे गुरेज़ करके इस अल्लाह के नाज़िल करदा दीन को अपनाने के लिए मैदान अमल में आए हैं। हमने आगाज़ किया है। आप ख़ुद भी अल्लाह की इन आयात की रोशनी में, ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं। आज की ये जो नशिस्त है, ये इससे पहले 3 नशिस्तें इस मौजू पर हो चुकी हैं कि वही और जो इससे कुरान मजीद और इससे पहले जो किताबें हैं उन पर ईमान का दावा तो होता है। अभी 1.5-2 करोड़ मुसलमान हैं या यहूद व नसारा हैं, वो इससे भी मजमूई तौर पर तादाद में ज़्यादा हैं। ये दावा तो कर रहे हैं कि हमारा ईमान है वही के ऊपर, लेकिन उनके जो आमाल हैं, उनका तर्ज़ अमल है, उनके रवैये हैं, वो उस दावे की नफ़ी करते हैं। उनका किताब पर ईमान होने का दावा अज खुद बातिल हो जाता है। लिहाजा उन इक़दाम को समझना ज़रूरी है, उस तर्ज़ अमल को, उस नफ्सियात को, उन रवैयों और आमाल को। इस सिलसिले में 3 नशिस्तें पहले हो चुकी हैं और ये आज की चौथी नशिस्त है, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही पर जब ईमान लाना होता है तो उसमें तमाम आयात पर, अभी कुरान करीम है, उसके आगाज़ से लेकर तकमील तक, इख्तिताम तक तमाम आयात पर ईमान लाना होता है और तमाम पर अमल करना होता है। बाज़ आयात को ले लेना, उन पर उनके हवाले देना या उन पर बड़ी शद्दत से अमल करना, और अक्सर आयात को नज़रअंदाज कर जाना, उन पर गौर फ़िक्र न करना, ये जो रवैया है इसकी गुंजाइश नहीं है। और इसी को अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्हाद फ़ी आयात करार दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग इस तरह करते हैं, और ये नया काम नहीं है, अब जो मुसलमान हैं
وہ اکثر جو ان کی مذہبی محافلیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جو ان کی تحریر و تقریر ہوتی ہے، اس میں قرآن کریم کی ایک آدھ یا دو چار آیات کا حوالہ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن جو ان کا سارا مذہبی سٹرکچر ہے، جو ان کے عقائد ہیں، جو اعمال ہے، ان کا ماخذ قرآن کریم کی وہ آیات نہیں ہوتی۔ وہ علامتی نمائشی طور پر ان کو بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ سارے کا سارا جو سٹرکچر ہے، جو میکنزم ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے، جو ان کی سوچیں ہیں، نفسیات ہیں، وہ ان کا سب کا جو بنیاد ہے وہ احادیث ہیں، سنت ہے، فقہ ہے، روایات ہیں، اور خود ساختہ شریعت ہے، اور مختلف جو ان کے زعماء اور خود ساختہ اکابرین ہیں، ان کے افعال و اقوال ہیں، اور جو بعد کے صدیوں پہلے کے جو مفسرین ہیں اور شارحین ہیں، اور جو یہ اولیاء، صوفی، پیر، یہ سارا جو انہوں نے ایک منغوبہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر ان کا مذہب ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب ایک طرف نکل جانا، سیدھے راستہ چھوڑ کر ایک طرف، تو یہ چند ایک آیات علامتی طور پر پڑھ لینا اور بقایا پورے قرآن کریم کی تعلیمات کو، اللہ کی آیات کو نظر انداز کرنا، ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا تو لوگ یہ الحاد کر رہے تھے آیات میں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی پہلے سے یہ اس طرح کا سلسلہ چلا ہوا تھا، اور یہ یہود و نصارہ یہی کر رہے تھے۔ پھر چونکہ منافقین بھی اسی طرح مشرکین اور یہود و نصارہ کے راستے پر تھے، تو انہوں نے بھی جو مذہب بنایا اس میں بھی یہی الحاد فی آیات کا تسلسل جاری رہا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کوئی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جو شخص کہ آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن امن میں رہے؟ تو جو کچھ بھی تم چاہو امن کرو، اللہ رب کریم کو تو سب کچھ کا علم ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو الحاد کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف وہ امن میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا جو اللہ کی تمام آیات کو ان کا اتباع کرے گا، اور کسی ایک آیت کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا، کسی ایک آیت سے بھی غفلت اختیار نہیں کرے گا۔ اور یہ صرف اللہ کی آیات میں الحاد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اسماء الحسنہ میں الحاد کرنے والوں کے بھی جو الحاد کا ارتکاب کرتے تھے، اسماء الحسنہ جو کہ اللہ رب کریم نے جس کو اپنے جو اس کی اسماء ہیں، مومن کو اللہ وحدہ لا شریک کی جو اسماء الحسنہ ہیں، جو صفت ہے، حکیم ہے، علیم ہے، کریم ہے، وہ اپنی ذات کے اندر، اپنے نفس کے اندر علی حد بشریت ان کو منعکس کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت استقن کون ہے کہ اس سے بڑا سچ بولنے والا یا سچ بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مومن نے بھی اپنے اندر وہ اس صفت کو اپنانا ہوتا ہے، اس نے بھی سچ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو علیم ہے، علم والا، حکمت والا، خبیر، بصیر، یہ ساری، لیکن آدمی نے وہ صفات علی حد بشریت، یعنی کہ چونکہ وہ بشر ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی تو جو سب اسماء الحسنہ ہیں، وہ جو صفات ہیں، وہ تو لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، لیکن انسان محدود سطح تک اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزت خالق کل شیء ہے۔ تو انسان بھی تخلیقی عمل میں جو مختلف چیزیں ایجاد کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، اللہ رب العزت تو احسن الخالقین ہے۔ تو جو صفات ہاں، یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انسان بشریت کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس نے بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ صفات، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر دی ہیں۔ تو لیکن جو ان میں بھی الحاد نہیں کرنا، جتنے بھی اسماء الحسنہ ہیں، ان سب کی جھلک مومن کی شخصیت میں، اس کے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت قویٌ ہے، قوت والا ہے، مومن کو بھی اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی، مومنین کو بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر۔ تو اسماء الحسنہ میں بھی الحاد نہیں کرنا، ایسا نہیں کسی ایک صفت، ایک خوبی کی طرف ہے انتہائی حد تک آدمی بڑھ جائے اور بقایا تمام کو نظر انداز کر دے۔
اور یہ عملی طور پر اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل یہ عمل کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کتاب میں سے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو، جن کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، اور قیامت کے دن تو وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یہ بھی وہی بات جہاں ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ بنی اسرائیل یکسر اللہ کی وحی کا انکار کر رہے تھے، نہیں، کہ یہ احکام پر عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اس طرح عمل کرنا یہ بھی الحاد ہے، یہ پھر نجات کا باعث نہیں بن سکتا، یہ جنت میں داخلے کا باعث نہیں بن سکتا، ضمانت نہیں ہو سکتا۔ اور جو ان کے مذہبی پیشوا تھے یہود کے، تو وہ ایسا تو نہیں کہ انکار کر رہے تھے دین کا، بلکہ ان کے پاس تو مذہبی کتابیں تھیں، خود ان کی اپنی لکھی ہوئی، اور جو اس سے پہلے ان کے جو خود ساختہ آبار روبان اور زوما اور جو اکابرین تھے وہ گزر چکے تھے، ان کی لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اطاعت و اتباع نہیں کر رہے تھے کہ وہ سب مل کر وہی کا اتباع کرتے۔ یہ بھی وہی تھی قرآن کریم کی بھی جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک عرصہ سے اس میں تحریف کرتے آ رہے تھے اور اس میں اپنی طرف سے چیزیں لکھتے آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ وہ وحی کو چھپا رہے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ تم یہ وہی ہے جو تمہارے پاس وحی تھی، اس کی تصدیق کرتی ہے، عملاً ان دعووں کو سچ کر دکھاتی ہے، تو تم بھی قرآن کریم کا اتباع کرو۔ لیکن انہوں نے اپنی ضد پر اڑے رہے اور اسی مذہب سے چمٹے رہے جو ان کا اپنا گھڑا ہوا تھا، تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح گدے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور یہ بہت بری مثال ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم ظالمین کو۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بظاہر وہ مذہبی احکام پر بھی عمل کر رہے تھے اور دین کے شعائر پر بھی اور زبانی اقرار بھی کر رہے تھے، لیکن ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو تو ہدایت ہی نہیں ملی۔ ہدایت وہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا، ادخلوا فی السلم کافہ، اور اجتماعی طور پر، یعنی ایک تو اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جن پر جو اچھے لگیں، پسند ہوں یا مرضی ہو یا جن میں فائدہ ہو ان پر عمل کرنے بوقت ضرورت، اور دیگر سے لا تعلقی اور اعراض برتیں، نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں تو ان کو تو ہدایت ملتی ہی نہیں، وہ ظالمین میں سے ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو جہنم میں جو کفار ہوں گے تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنا دیتے تھے، یعنی وہ سنجیدہ نہیں ہوتے تھے پوری طرح، وہ دین کو سنجیدگی اور اس پختگی کے ساتھ وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہوتا تھا، تو اس دن ان کو اس طرح بلا دیا جائے گا جس طرح انہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن یعنی محشر پر انہوں نے بلا رکھا تھا، اور اللہ کی آیات سے جھگڑتے تھے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس دن جو قیامت کا منظر ہے تو وہاں پر اس دن تو ظالم اپنے ہاتھوں پر کاٹ کر اتنے، یعنی افسوس، اس حد تک اسے افسوس ہوگا اور اس حد تک وہ ندامت اور تاسف میں ہوگا کہ کاش میں بھی رسول کا ساتھ اختیار کرتا، یعنی اسی
راستے پر چلتا جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام چل رہے تھے، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے رسول چاہے وہ کوئی بھی دور ہو تو وہ صرف اور صرف وہی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اس دن وہ حقیقت ان کو چونکہ آشکارا ہو چکی ہوگی تمام لوگوں پر، تو وہ اس دن تأسف کریں گے، لیکن اس دن وہ ان کے تأسف کرنا، افسوس کرنا، ندامت یا پچھتاوا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور وہ جن کو وہ خلید بنائے ہوتے تھے، جن کو وہ اپنا کارساز اور سرپرست اور جس طرح احبار و رہبان تھے یا دیگر مذہبی پیشوا ہیں، یہ جن کے کہنے پر صدیوں سے یہ مسلمان قوم ہے جو چل رہی ہے جن آدمیوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر، اور تو وہ تمام سے اس دن افسوس ظاہر کریں گے، کاش کہ میں فلاں کو سرپرست نہ بناتا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ اقرار کریں گے کہ میرے پاس تو ذکر آ چکا تھا، لیکن اس کو خلید بنانے کی وجہ سے، کسی کو سرپرست بنانے کی وجہ سے، یعنی وہی کا اتباع نہ کرنے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ تو انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ پہلے بھی اس کا حوالہ گزر چکا ہے کہ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو اپنی لکھی ہوئی گھڑی ہوئی باتوں کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی شیاطین ہیں۔ تو ہر وہ بندہ شیطان ہے جو خود اپنی طرف سے لکھ کے گھڑ کے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ اور جو پچھلے لوگوں کی، آدمیوں کی لکھی ہوئی باتوں کو، بیان کی ہوئی باتوں کو، آدمیوں کے افکار اور اعمال اور نظریات کو من جانب اللہ قرار دے کر لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ کیوں کہ اللہ کی طرف سے دین اب قیامت تک سوائے قرآن کریم کے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ دین قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے قرآن کریم کے علاوہ۔ یہ جتنی دوسری کتابیں ہیں احادیث وغیرہ کی اور روایات اور سنت اور فقہ کی، یہ آدمیوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، آدمیوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو جمع کر لیا ہے اور اس کو من جانب اللہ قرار دے دیا ہے۔ پھر ان کی بنیاد کے اوپر آگے جو نئی چیزیں لکھی جاتی رہیں، یہ فقہ، تصوف، شریعت اور یہ ساری چیزیں، تو یہ آدمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے صرف یہ قرآن مبین ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے نفس بنفس اپنی زندگی میں اس کی تحریر کرایا، اس کی نسخے بنائے اور اپنے وفات سے پہلے مومنین کو اور ساری نوع انسانی کو اللہ کی یہ کتاب اسی صورت میں، اسی حالت میں دے کر گئے، اور اللہ رب کریم نے اس کی حفاظت فرمائی جس صورت میں، جس حالت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک اس نے اسی صورت و اسی حالت میں محفوظ اور موجود رہنا ہے۔ تو لہٰذا دین کو قرآن کریم سے باہر کہیں پر بھی تلاش نہیں کرنا، اور جو کہتا ہے کہ دین قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی ہے یا ہمیں ہدایت کے لیے قرآن کریم سے باہر کسی ایک لفظ پر بھی انحصار کرنا ہے یا اس کی طرف رجوع کرنا ہے یا اسے شامل کرنا ہے، تو یہ اسی کیٹیگری میں ہے کہ جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس دن رسول یہ اعلان کریں گے کہ یہ میرے رب علیہ السلام، رسول علیہ السلام یہ اعلان کریں گے کہ یہ میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو دور کر دیا تھا، یہ نہیں کہ کفر کیا تھا، نہیں، اس سے لا تعلق ہو گئے تھے، بیگانے ہو گئے تھے، اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ اسی طرح ہم تمام جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، ان کے جو دشمن ہوتے تھے مجرمین میں سے، وہ ہوتے تھے ہر دور میں۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تیرا رب ہدایت دینے والا اور نصرت کرنے والا کافی ہے۔ تو اور بھی قرآن کریم میں اس چیز کا جو ذکر ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو دشمن ہوتے تھے وہ اسی طرح باتیں کرتے تھے، پھیلاتے تھے، پرفریب باتیں، ملامہ کاری والی باتیں، جھوٹی باتیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہے، یہ پہلے بھی ساری انسانی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے، ہر نبی، ہر رسول علیہ السلام کے ساتھ۔
تو یہ جو مسجد زرار والے تھے یہ وہی مجرمین تھے، وہی شیاطین تھے جو یہ چیزیں گڑھ رہے تھے، منافقین، اور ان کو پھیلا رہے تھے۔ پھر اسی وجہ سے اللہ رب کریم نے ان کے ساتھ یکسر قطعی طور پر ترک تعلق کا اور سماجی بائیکاٹ کا حکم دیا کہ کسی سطح پر ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ولایت کا رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ مجرم ہیں، وہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن ہے، مومنین کا دشمن ہے، وہی اللہ کا دشمن ہے، وہی انسانیت کا دشمن ہے۔ تو یہ جو مذہب بنا ہوا ہے یہ انہی مجرمین کا بنا ہوا ہے، اور مجرمین ہی اس مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی اس مذہب پر چمٹا رہنا چاہتا ہے اور صدیوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ اس کے قلب میں مرض ہے، تبھی وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یا پھر وہ قاسیت القلوب ہیں، یعنی یا تو منافق ایسا کرتے ہیں، مجرم ایسا کرتے ہیں، مجرموں کی جو بنائی ہوئی چیز ہے مجرم ہی اس کی طرف جاتے ہیں، اور جو سخت دل لوگ ہیں، یہ مذہبی پیشوا جو جن کے پتھر کی طرح دل ہیں، یہ سارے ہر بندہ اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ اگر وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی طرف جاتا ہے، نفذ بنفذ اس سے باہر ایک لفظ بھی نہیں اس کو ضرورت محسوس کرتا، نہ اپناتا ہے دین کے معاملے میں، وہ صرف مومن ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمیوں کی کھڑی ہوئی باتوں کے اوپر جاتا ہے، دین چاہے وہ اس کا نام کوئی بھی ہو تو وہ یا تو اس کے قلب میں مرض ہے منافقت کا، وہ مجرم ہے، اور یا پتھر دل ہے کہ وہ قاسیت القلوب کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں۔ اور اسی تذکرہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھے، اور اللہ رب کریم نے چونکہ آزادی دی ہے نوع انسانی کو، تمام انسانوں کو ہدایت دے دی ہے، اب ان کے صوابدید پر ہے کہ وہ اتباع کریں یا نہ کریں۔ تو یہ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی یہ کفر کے مرتکب ہوئے تھے، اور مومنین میں تفرقہ بندی کے وتفریقا بین المومنین، مسجداً زرارا و کفرا و تفریقا بین المومنین۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان مساجد میں تفرقہ بندی ہے ہر مسجد میں، اور یہ مومنین کے دشمن ہیں آج بھی، یعنی کوئی وحی کا اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس راستے پر آتا ہے تو یہ سارے مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی لیے آپ کو اقامت دین، اتباع وحی کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ خود اس پر غور کریں، سمجھیں، اور قرآن کریم نے جو معیار اور کسوٹی اور پیمانے بتا دیے ہیں ان رویوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مسجد زرار والوں کے ورثہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ آپ خود میدان میں آئیں گے، آپ پر ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور یہ تو انہوں نے ایک بطور مورچہ کے بنائی تھی یہ مسجد، کہ جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کے خلاف لڑتے آئے تھے، یعنی جو مشرکین، یہود و نصارہ، کفار، وہ اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، انہی لوگوں کو، انہی کی نظریات کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، انہیں کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ مسجد بنا لی۔ کیوں کہ وہ میدان میں آ کر یہود و نصارہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ شکست کھا رہے تھے، تو انہوں نے یہ، چونکہ پہلے سے بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے، اللہ رب کریم نے اس چیز کے لیے اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، آزادی دی ہے کہ جو ہدایت پر آئے یا جو کفر کا اختیار کرے، تو یہ وہی لوگ تھے جو ہدایت پر نہیں تھے، بظاہر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ جو مسجد بنائی ہے یہ تو ہم نے نیک نیت سے بنائی ہے، اچھے ارادے سے بنائی ہے، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو اس مسجد میں ہمیشہ کے لیے کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا گیا، یعنی قطعی طور پر سماجی بائیکاٹ تھا۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا پہلے دن سے جو مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، پہلے دن سے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو مطہر ہیں، طہارت والے ہیں، یہ وضو یا غسل والی طہارت نہیں تھی، یہ قلبی طہارت تھی۔ اور یہ جو منافقین تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، یہ رجس تھے، یہ ناپاک تھے، ان میں شرک کا مرض تھا ان کے قلوب میں، یہ ان کے قلوب طاہر نہیں تھے،
ورنہ تو بظاہر یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے، اور خرچ بھی کرتے تھے اللہ کے دین کے سلسلے میں، انفاق کی مد میں، اور کبھی کبھار ٹوٹے دن سے نہ چاہتے ہوئے یہ جنگ پر بھی چلے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی بنیادی فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اس کے ساتھ صرف اور صرف ناج مسحو ان المطہرون، مطہر ہی اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ مطہر مسجد تقوی میں تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، یہ مطہر تھے، یہ مسجد تقوی میں تھے، اور یہ جو منافقین تھے یہ مطہر نہیں تھے، ان کے دلوں میں شرک اور نفاق تھا، اور یہ ان کے قلوب میں ریب تھا۔ اس چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جس مسجد کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں اضطراب اور خلفشار اور بے یقینی اور ابہام پیدا کیے رکھے گی، کیونکہ شرک کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس پر کلیئرٹی نہیں ہوتی، چیزیں واضح نہیں ہوتی، ابہام میں ہوتا ہے، وہ آدمی تیر تکے پر تخمینے سے وہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس طرف ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے، وہ حق کو اور باطن کو اس کے نگاہوں میں واضح نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مادی مفادات کو۔ ایمان اس سے بالکل الگ اور مختلف چیز ہے، اس میں مادی مفادات کو، دنیاوی زندگی کو یا لوگوں کی رائے کو یا عزیز و اقارب کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں تمام جو ترجیحات ہوتی ہیں اولین ترجیح پر وہ حق کا اتباع ہوتا ہے، وہ اعلیٰ اقدار کو ان کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے، اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو یہ جو ان کے قلوب میں ریبہ کا لفظ اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ وہی چیز ہے ریبہ، اضطراب، بے چینی، خلفشار، ابہام، تذبذب کہ جو منافقین کے قلوب میں تھا، اور قرآن مجید کے متعلق تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں ہی بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں تو ریب ہے ہی نہیں۔ اگر مومنین کے قلوب میں یہ کتاب ہوتی اور وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے قرآن کریم پر، تو پھر ممکن نہیں تھا کہ ان کے قلوب میں وہ ریبہ ہو سکتی، کیونکہ یہ جو مسجد تقوی والے تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، ان کے قلوب میں ریبہ نہیں تھی، کیونکہ وہ مطہر تھے، ذرا بھی شرک ان کے قلوب میں نہیں تھا۔ تو یہ تو منافقین چونکہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین والے جو ان کے افکار، عقائد، نظریات وہی گھڑ رہے تھے، انہی کو پھیلا رہے تھے، انہی پر عمل کر رہے تھے، لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی رسالت کی شہادت دیتے تھے، وہ ساری چیزیں یہ کر رہے تھے، لیکن وہ تھے منافقین۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ان منافقین کی روش پر چل رہا ہے کوئی آدمی اور صدیوں سے مسلمان قومونی کے بنائے ہوئے مذہب پر چل رہا ہے، تو اس طرح یہ وہی پر ایمان کا جو دعویٰ ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ موضوع جو چل رہا ہے، اس جو چوتھی نشست ہے، اس میں یہی چیز ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کیا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود وہ ایمان باطل ہوتا ہے، ثمرات نہیں دیتا، نتائج پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ آ کر منافقین گواہی دیتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب کریم نے جواب دیا کہ اللہ کو علم ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اور منافقین کے دعوے ہوتے ہی جھوٹ تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ اگلی جو آیات ہیں وہ اس شخص کا قصہ بیان کرنے کا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو حکم دیا گیا کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات دی تو لیکن وہ ان سے پیتہی کر گیا، ان کو نظر انداز کر گیا، ان کو ترک کر دیا، ان سے اعراض برت گیا، ان کا اتباع نہیں کیا، تو شیطان اس کے پیچھے
پیچھے چل پڑا، یعنی یہ جو آدمی اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتا، اللہ کی آیات اس کے سامنے آنے کے باوجود، تو شیطان نے اس کو دھر لیا ہوتا ہے۔ یعنی جو مذہبی پیشوا ہیں، یا اس کی اپنی جو ہوائے نفس ہیں، اور جو قلب میں اس کی منفی ایک جذبات ہوتے ہیں، تخریبی خواہشیں ہوتی ہیں، ہوائے نفس، شہوات، اور یہ تکبر اور شوہے نفس وغیرہ، یہ سارے وہ اس کو جکڑ دیتے ہیں جو اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتا، یا یہ اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ مذہبی پیشوا آدمیوں کی، ایسے افراد معاشرے کی خواہشات کو دیکھ کر ان کو نئے نئے ایسے احکام گھڑ کے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنایا ہوتا ہے، خدا فروش ہوتے ہیں، مذہب فروش ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق مذہب گھڑتے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو چاہے اس حوالے سے ہو کہ وہ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ لوگوں کی خواہش پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں گھڑ کر دیتے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، لوگ پھر ان کو اس کے عوض ان کو چندے اور صدقات، عطیات اور یہ مالی معاملات میں ان کو دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں۔ یا پھر یہ معنی بھی ہے اس کا کہ وہ ایسا آدمی جو اللہ کی آیات کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر اس کی اپنے جو قلب کے اندر، نفس کے اندر اس کی جو شیطانی خیالات، وسوسے اور شیطانی خواہشات، تخریبی اور منفی جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، تحریکات ہوتی ہیں، وہ اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ تو یہ دونوں حوالوں سے تو اس کا اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مشیت ایسی ہوتی تو اللہ رب العزت اس کو وسعتیں دیتا، لیکن وہ مادی مفادات کے ساتھ چمٹ گیا، کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ میں ان کے لیے جو مادی زندگی ہے، حیات عرضی ہے اور اس سے متعلقات ہیں، ان کو مزین کروں گا۔ یعنی آدمی جب اولین ترجیح کے اوپر جو دنیاوی زندگی، مال متاع اور عزیز و اقارب، اولاد، ازواج اور یہ گھر، کاروبار، ان چیزوں کو رکھتا ہے اولین ترجیح پر، تو وہ فاسقین میں ہوتا ہے اور ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اور شیاطین یہی کرتے ہیں، یعنی آدمی کے اندر بھی یہی ترغیب اور تحریک اور یہ جذبہ ہوتا ہے، اگر وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا، کہ وہ انہی چیزوں کو سب سے پسندیدہ اور اپنی دنیاوی زندگی کی میری عمر زیادہ سے زیادہ ہو، موت نہ آئے، اور یہ ساری زیادہ سے زیادہ میرے پاس قوت ہو اور عزیز و اقارب ہوں اور میری ساری خواہشات پوری ہو رہی ہوں، یہ ترجیحات اس کی ہوتی ہیں جب وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا۔ اور جب وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں صرف اور صرف ایمان مزین ہوتا ہے، اولین ترجیح اس کی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے مومن میں اور کافر میں۔ اور جو آدمی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو، حق کو، اور اللہ وحدہ لا شریک کے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، اور اللہ رسول کی اصطلاح جہاں بھی استعمال ہوئی ہے تو وہ جو اسلامی ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، نبوت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہے، تو اللہ رسول کی جو اصطلاح ہے وہ اس اسلامی نظام کے لیے ہے، قیامت تک یہی رہے گی کہ جس کے تحت مومنین اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو جو ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ رب کریم تو اس کو، اللہ رب العزت نے تو اس کو فاسقین میں قرار دیا، یعنی اس کی ترجیح کوئی اور ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، آبا و اجداد ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یہ اس کی اولین ترجیح ہے، تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ فاسقین میں سے ہے۔ اور بے شک وہ اللہ کو دوسری ترجیح پر رکھتا ہے، تیسری پر، چوتھی پر، پھر یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو مادی مفادات کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، اس پر بوجھ ڈالو، اس کو دوڑاؤ تو پھر بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک شخص کی نہیں، اس پوری قوم کی یہی مثال ہے کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے محمد رسولullah علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ قصہ ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں اس چیز کے اوپر کہ وہ مادی مفادات کے لیے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی اولین ترجیح مادی مفادات ہیں، یا وہ وہی کا اتباع کریں، اللہ کی آیات کا، اور ان کی ٹاپ پریارٹی اللہ کی آیات کا اتباع ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اس قوم کی تو بہت بری مثال ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ زبانی دعویٰ تھا جو کہ ہم دین پر ہیں یا اللہ کی آیات کا اتباع کر رہے ہیں، تو یہ تو یہود و نصارہ بھی اس سے پہلے مکمل طور پر یہی دعویٰ کر رہے تھے۔ دعویٰ کرنے سے محض کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو لیکن اللہ رب کریم نے اس طرح قرار دیا ہے جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ جس طرح گدھے پر کتابیں نہ دی ہوئی ہوں، تو ان کے متعلق بھی اللہ رب کریم نے یہی بیان فرمایا کہ بیسا مثل قوم الذین کذبوا بآیات اللہ ہے، کہ وہ بھی اس قوم کی بہت بری مثال ہے جو کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے یہ جس طرح گدھے پر کوئی کتابیں نہ دی ہوئی ہیں، ان کے مذہبی پیشوا یا وہ جس راستے پر تھے، تو اس کے بعد یہی الفاظ ہیں کہ ایسی قوم کی بہت بری مثال ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ رب کریم نے آیات کی تکذیب کرنے والوں کو، جن کے پاس آیات ہوتی ہیں لیکن وہ اس پر عمل اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، ان کو گدھے کی مثال سے واضح کیا ہے اور کتے کی مثال سے واضح کیا ہے۔ تو جو عقل فکر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہی آیات، ایک ایک آیت ہی کافی ہے حصول ہدایت کے لیے، کہ وہ اگر انسان اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک آیت پر غور کر کے اپنی جو روش زندگی ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، حقیقت اس پر آشکارا ہو سکتی ہے، لیکن وہ صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ وہ اس کو سمجھے، غور و فکر کرے، عقل استعمال کرے، شعور اور بصیرت کے ساتھ، تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کی کسی ایک آیت کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا، اور اللہ کی آیات کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ بھی باہر سے حصول ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور قرآن کریم کو ہی کافی سمجھے گا، کیونکہ یہ مثالیں ہمارے سمجھنے کے لیے تاکہ ہم حقیقت کو جان سکیں، اسی لیے اللہ رب کریم نے بیان کی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو ہدایت ہے وہ کسی کے چاہنے سے نہیں ملتی، یعنی کوئی دوسرا بندہ اگر کسی کے لیے چاہے، جتنی دعا کرے، جتنی کوشش کرے، جتنا اس کو سمجھائے، تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے افراد ہدایت پر آ جائیں۔ خود محمد رسولullah علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تو جس کو چاہے، محمد رسولullah علیہ السلام خاتم النبیین اور تمام انبیاء علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ تمام لوگ انسانی ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے چاہنے سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق ہدایت ملتی ہے، یعنی جو ہدایت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بیکار لاتا ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اس کو ہدایت کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، اس کو مشکلات درپیش ہوں، اس کو عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی مسائل ہوں، ان کو چھوڑنا پڑے، مالی مشکلات ہوں، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، فی سبیل اللہ جو بھی معاملہ ہو، وہ ہر اقدام اٹھاتا جاتا ہے، وہ آدمی صرف ہدایت پر ہوتا ہے۔ جو آدمی کہے کہ میں اپنے مالی مفادات کے ساتھ چمٹا رہوں اور میں مال و دولت بھی نہ چھوڑوں اور عزیز و اقارب کو بھی اولین ترجیح پر رکھوں اور پھر مجھے ہدایت ملے، تو ایسا ممکن نہیں، اور یہی ہوا ہر دور میں، آج بھی یہی ہو رہا ہے، قیامت تک یہی ہوگا کہ اللہ رب کریم کی ہدایت قرآن کریم کی صورت میں موجود تو ہے، لیکن سب اس پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی ترجیحات اور ہیں۔ بے شک کوئی بندے چاہیں کہ سب ہدایت پر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جب تک لوگ
فرد خود نہیں چاہے گا، اور یہ ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی بات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے گھروں میں رہ کر بھی جو ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تھا وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ اللہ کے نبیوں کے گھر میں تھی، لیکن وہ ہدایت سے محروم رہی، کیونکہ انہوں نے خود نہیں چاہا، خود انہوں نے اولین ترجیح کے اوپر حق کو نہیں رکھا، اور خود جو مقام ہے اللہ کا، اس مقام پر اللہ رب کریم کو نہیں رکھا، تو اور انہوں نے دوسری چیزوں کو ترجیحات پہ رکھا، اولین ترجیح پر رکھا، تو اسی وجہ سے وہ انبیاء علیہ السلام کے گھر میں رہنے کے باوجود وہ ہدایت پر نہیں تھی۔ اور خود ایک اور مقام پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اگر تو بڑی خواہش رکھتا ہے، حرص کا لفظ ہے، حرستہ، کہ اگر تو بڑی چاہت رکھتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ سب لوگ مومن ہو جائیں، لیکن اکثریت مومن نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی آیات ہیں، تو ان کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی حدیث کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ ساری آیات میں جو اللہ رب کریم نے وہ وجوہات بیان کی ہیں جو وحی پر ایمان کے یا دین اسلام پر ہونے کے دعوے کی نفی کرتے ہیں اور اس موقف کو زائل کر دیتے ہیں، تو ان سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آیت کو اللہ رب کریم کی کتاب قرآن مجید میں سے دیکھیے گا، اور اب آخر میں وہ لب لباب اور نچوڑ ان چاروں نشستوں کا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات پڑھنے کے بعد، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک میکنزم بنانا ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ تشکیل دینا ہوتا ہے جس میں سب مل کر اللہ کی آیات کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر، اور وہ زندگی کے سارے گوشے ان لوگوں کے، مومنین کے، جو اللہ کی آیات کا اتباع کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وحی کے اوپر، ان کی زندگی کے سارے گوشوں کا اللہ کی آیات نے احاطہ کیا ہوتا ہے، یعنی ان مومنین کا کوئی بھی عمل قرآن کریم سے باہر نہیں ہوتا، چاہے انفرادی معاملات ہوں چاہے اجتماعی معاملات۔ تو یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی تھی، ذاتی طور پر صرف اللہ کی آیات پڑھ لینا یا کہنا کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے۔ آج کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس موقف پر ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہدایت قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے، وہ اس طرح کا یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا محض یقین رکھنا یا محض اقرار کر دینا، اعلان کر دینا کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، یہی حق ہے، یہی دین اسلام ہے، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کے علاوہ کسی شے کو دین نہیں مانتے، بالکل یہ موقف درست ہے، موقف ہونے کی حد تک، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ موقف یا یہ نظریہ یا یہ اعلان پھر معاشرے میں ٹھیک ہے، وہ کچھ اس کی وجہ سے ان کو مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اذیتیں برداشت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم جو اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، جو وحی ہے، اس کے جو عملی تقاضے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ صرف اتنے پر رک جانا یا اس کو کافی سمجھنا یا آگے کی جدوجہد نہ کرنا، یہ گنجائش نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ادھوری کاوش ہے، یہ ادھوری کاوش ہے کہ ایک نامکمل ہے اور نتائج پیدا نہیں کرے گی۔ ایک آدمی کے پاس بہت عمدہ قسم کا بیج بھی ہے، اور اس کے پاس زرخیز زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، وہ اس بیج کو زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے، اس کو زمین کے اندر نہیں بوتا ہے، چھپاتا نہیں ہے زمین کے اندر، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ مثلا گندم کا بیج ہے تو وہ پرندے اس کو کھا جائیں گے، اچک لیں گے، چڑیاں وغیرہ، اور اگر وہ نہ بھی کھائیں تو پھر بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بیج کیڑے کھا جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ فصل تب اگتی ہے جب اس کو باقاعدہ اور منظم طور پر اس کو زمین میں بویا جائے اور پھر اس کی آبیاری کی جائے، حفاظت کی جائے، تب وہ ثمرات ملتے ہیں۔ تو
یہ ہر دور میں وہی کے جو نتائج پیدا ہوتے تھے وہ اسی طریقے پر ہوتے تھے کہ اجتماعی طور پر ایک سٹرکچر بنایا جاتا تھا۔ آج کرۂ ارض پر ایسے کئی لوگ ہیں جو مختلف یہ سوشل میڈیا چینلز کے اوپر اور یہ مختلف یہ علمی حوالوں سے، تحقیق اور تصانیف کے حوالوں سے وہ اس پر لکھ رہے ہیں یا آج وہ پبلکلی منظر عام پر ہیں اور یہ موقف رکھتے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں بنیادی انسانی حقوق اور آزادیوں کا ایک کھلا ماحول ہے ان کے لیے۔ تو ان ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اجتماعی نظام نہیں بنا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی جانب ایک آغاز کیا ہے سفر کا۔ آپ کو بھی اسی کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کو کافی سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو، اور اسی کو ہی دین قرار دیتے ہیں، اس سے باہر ایک لفظ بھی نہیں لیتے، کہیں کسی بھی ماخذ سے سب سے برات اختیار کرتے ہیں، تو وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں، شریک سفر بن جائیں، کہ تاکہ یہ کاروان بڑھتا جائے اور یہ اقامت دین، اتباع وحی کی شاہراہ پر چلتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی منزل کو پا لے اور نجو سے رہو ان الدین کلہ کی منزل تک یہ پہنچ سکے انشاءاللہ العزیز۔ کیوں کہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ بالکل یہی ہے۔ تو ذرا اس پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب چونکہ کسی نبی نے مبعوث نہیں ہونا، تو یہ وارثون الکتاب نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارے بعد آنے والی نسلیں کریں گی، ان سے اگلی نسلیں کریں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی سکیم ممکن نہیں ہے کہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے۔ یہ ایک آج ہمارے لیے مہلت ہے، کل یہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، دوسرے لوگ اس میدان میں آئیں گے۔ تو کیوں نہ ہم خود اس کے لیے جدوجہد کریں اور اس منزل کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو بھی اس کی میزان پر، اس کی کسوٹی پر جن کی بھی کاوشیں پوری اتریں گی، انہیں کو نتائج دے گا۔ تو الحمدللہ اسی بنا کے اوپر ہم نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے کہ تاکہ لوگوں تک یہ اللہ کی آیات پہنچیں، وہ اس میں غور و فکر کریں، اور جو لوگ مطمئن ہو جائیں وہ ہمارے ساتھ شریک سفر بنیں۔ تو تاریخ میں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب انہوں نے وحی کا اتباع شروع کیا تو ان کے ساتھ بھی وہ جو معاشرے کے پسے ہوئے، کچلے ہوئے اور معاشرے کے جو محروم لوگ تھے جن کا ناجائز استحصال ہو رہا تھا، تو انہوں نے وحی کے اتباع کے لیے آگے آئے اور انہوں نے وحی کا اتباع شروع کر کے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو وہ جو ان کے مخالفین تھے، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، جو مترفین تھے، اثر رسوخ والے لوگ تھے، طاغوت تھے، تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ اب نوح علیہ السلام سے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ یہ تو معاشرے کے بہت جن کو معاذ اللہ وہ گئے گزرے لوگ کہتے تھے، وہ کم تر درجے کے لوگ قرار دیتے تھے اپنے باطن موقف کی وجہ سے، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں ان کو اپنے آپ سے اپنے قریب سے دور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایمان لایا ہے اور انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس چیز کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ رب سے جو ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ اس دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کے نے جو وعدے کیے ہیں مومنین سے، وحی کے اتباع کے جو نتائج ہیں وہ مومنین کو ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو وہ اس دنیا میں بھی اللہ سے ملاقات کا ایک گوشہ ہوتا ہے، پہلو ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ سے ملاقات ہے وہ تو مرنے کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں دنیا صورتوں میں، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہے تو لازمی طور پر دنیا میں بھی اس کو اللہ وحدہ لا شریک کے جو وعدے ہیں اس کے ساتھ ایفا ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کامیابیاں اور اللہ رب کریم کی نصرت اور رحمت اور فتح اور غلبہ اور اللہ کی تائید اس کی شامل حال ہوتی ہے۔
تو جس کے ساتھ دنیا میں نسل در نسل صدیوں سے جن کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا اللہ سے ملاقات پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے، ان کی سمت ہی غلط ہے۔ اگر وہ درست سمت میں ہوتے، درست موقف پر ہوتے، تو ان کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے ضرور پورے ہوتے تھے۔ لیکن جو لوگ انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے، وہی کا اتباع کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہر دور میں اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے پورے ہوتے، کیونکہ ان کا درست ایمان ہوتا تھا۔ تو آج بھی پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان اس طرح رکھنا ہے اللہ وحدہ لا شریک سے ملاقات کا، جس طرح انبیاء اور رسول کا ہوتا تھا اور آپ کے متبعین کا ہوتا تھا۔ اور وہ یہ بھی کہا گیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تم معاشرے میں حقیر سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب کریم ان کو خیر نہیں دے گا، تو یہ وہ چاہتے تھے، وہ یہ موقف رکھتے تھے جو باطن پر تھے، جو وہی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، کہ ایسے لوگوں کو بھلائی کیسے مل سکتی، یہ تو معاشرے کے پسماندہ اور گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو یہ موقف جو نوح علیہ السلام کا تھا کہ اگر میں اس طرح جو تمہارا موقف ہے مخالفین کو کہہ رہے تھے کہ وہ اختیار کروں، تو پھر میں ظالمین میں سے ہوں گا۔ اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے حوالے سے نہیں، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام جو مومنین کا تزکیہ نفس کر رہے تھے، جس کا اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان رسول بھیجا جو تم میں سے ہی تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جو اللہ کی آیات تم پر تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ وہی جو قرآن کریم کی صورت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، اللہ کی آیات، تو محمد رسول اللہ علیہ السلام ان پر عمل کرنے کے لیے مشاورت کے ساتھ ایک حکمت عملی بناتے تھے کہ جو ان کو صورتحال درپیش ہوتی اس میں ایک طریقہ کار وضع کرتے تھے۔ یہ حکمت تھی اس دور کی۔ عرف یعنی قرآن کریم کی اللہ کی آیات سب کے سامنے ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور پھر مشاورت سے اس کو طے کیا جا رہا ہوتا تھا کہ اب اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، اب کیا اقدام کرنا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کس طرح اپنا بچاؤ کرنا ہے، کس طرح آگے اپنا دفاع کرتے ہوئے یا آگے پھر قتال کرنا ہے، صنعت کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کے اوپر کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح مسائل حل کرنے ہیں، کس طرح فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو قرآن کریم میں بتائی جا رہی تھیں، ان پر عمل درآمد کے لیے جو سٹرکچر بن رہا تھا، جو ڈھانچہ بن رہا تھا، وہی حکمت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم سے الگ کوئی چیز نازل ہو رہی تھی، معاذ اللہ، یہ باطل نظریہ ہے، یہ احادیث کا گڑھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ کوئی اور بھی اس کی مثل نازل ہوئی تھی۔ نہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ یہ اوحی علیہ ھذا القرآن، کہ مجھ پر تو یہ قرآن ہی وحی کیا گیا ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں ہوا۔ یہ حکمت اپنے دور کے لیے ہوتی ہے، اپنے حالات کے لیے ہوتی ہے کہ اس وقت کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہیں کہ آپ نے ان حالات میں وحی کا اتباع کس طرح کیا ہے۔ حالات بدل جائیں گے تو جو طریقہ کار ہے، جو حکمت عملی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے کہ کس طرح کیا اقدام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت کی جو حکمت تھی، مثلا وہ گھوڑوں کے ذریعے، تیر، تلواروں اور نیزوں کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، آج کی حکمت یہ نہیں ہے۔ تو یہ حکمت ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز سوچنا کہ آج کے لوگ یا آج سے 1000 سال یا 1200 سال 800 سال پہلے کے لوگ اس طرز بود و باش کو اختیار کر لیں کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھی، یا ان طریقوں سے وہ اپنے دور میں جینا چاہیں، جو طریقے، جو رہن سہن، کھانا پینا اور جو مختلف معاملات تھے زندگی سے، انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق، ان کو آج کے دور میں اپنایا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج زمانے کے تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج بجلی ہے، یہ ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، آپس میں رابطے ہیں، تو بالکل ایک بدلا ہوا منظرنامہ ہمارے سامنے۔ لیکن اسی وجہ سے جو حکمت ہوتی ہے وہ قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں کی گئی۔
تو یہ تو وقت کے پہیے کو پیچھے چلانے کی کوشش ہے کہ آج اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اسی طرح کی بود و باش اور وہی اقدامات کریں جو محمد رسول اللہ نے اپنے دور کے لیے حکمت وضع کی تھی، اگر وہ کہیں محفوظ ہوتی بھی صحیح تو ہے یا نہیں، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے۔ لیکن اگر ہوتا بھی صحیح وہ طریقہ کار کہ کس طرح دین پر عمل کیا گیا، کیا اقدامات کیے گئے، تو وہ ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے، مشاورت کرتے ہوئے طریقہ کار وضع کیا، بہترین انداز سے وحی کا اتباع کیا، لیکن وہ طریقہ کار، وہ حکمت عملی ان کے لیے تھی۔ اگلی نسل نے خود اپنی حکمت عملی تیار کرنی تھی، اس سے اگلی اور ابھی تو کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ تو یہ جو اپروچ ہے، یہ سمجھ ہے کہ ہم احادیث سے، روایات اور سنت سے وہ طریقے اور وہ حکمت عملی لیتے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اختیار کی تھی، تو اگر حکمت عملی ایک ہی رہتی تو پھر اس کو قرآن کریم میں ہی بیان کر دیا جاتا، اگر اسی ایک حکمت عملی کو اپنانا ہوتا۔ لیکن نہ تو چونکہ وقت ساکن ہے، نہ جو گرد و نواح کا جو ماحول ہے، حالات ہیں، وہ غیر متبدل ہیں، وہ تو مسلسل تغیر پذیر ہیں، جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جتنے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، جتنے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو پالیسی اور حکمت عملی ہر دور میں مومنین نے خود وضع کرنی ہوتی ہے۔ جو وہی ہے، جو اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، وہ صرف غیر متبدل ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی چیز محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کر رہے تھے کہ وہ تزکیہ نفس کر رہے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے تھے، اور لوگوں کو وحی سے آگاہ کر رہے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اس کو جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ وہ تمام مومنین کے، جو بلکہ تمام انسانیت کو جو چیز گزند پہنچاتی تھی، جو چیز ان کے لیے باعث تکلیف، باعث آزار ہوتی تھی، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بڑی ناگوار گزرتی تھی، آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا، کیونکہ آپ حد درجہ تک شفیق تھے اور ساری نوع انسانیت کے خیر خواہ تھے اور ان کی اصلاح چاہتے تھے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، بڑے نرم مزاج اور نرم دل تھے۔ اور اس کے علاوہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم، بہت نرم مزاج تھے اور سخت دل نہیں تھے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ تو ان سے اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ ان کو سے کام لو، اور ان کو ان کی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس سے ان کو بچانے کے لیے ان کی مغفرت کے الفاظ ہیں اللہ رب کریم نے جو قرآن مجید میں استعمال کیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی محض زبانی دعا نہیں ہوتی کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، نہیں، یہ زبانی دعاؤں سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر پریشر نہیں ڈالا جا سکتا، جو اس کو پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ بار بار اسے کہیں گے تو وہ یہ بات مان جائے گا۔ یہ جہالت اور ناسمجھی کی بنیاد پر ایسا ہے کہ اگر ہم گڑ گڑا کر مانگیں گے، رات کو مانگیں گے، دن کو دعا کریں گے، تو نعوذ باللہ من ذالک ایک دو دفعہ مانگنے سے اللہ رب کریم اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا، ہماری خواہش پوری نہیں کرتا، اور بار بار مانگیں گے، سب مل کر مانگیں گے تو پھر وہ قانون تبدیل کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی اپنے کلمات کی، اپنی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دعا سے اور مغفرت کا اس کو اپنا مفہوم اپنی جگہ پر سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کا جو مفہوم ہے درست، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس طریقے پر چلا جائے، بالکل قطعی طور پر اور واضح اور دو ٹوک انداز میں، جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر وحی کا اتباع کیا جائے، یہ اللہ سے دعا کرنا ہے، جو اس طریقے سے یعنی اللہ کے دیے گئے جو طرز زندگی ہے، جو احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کو پکارنا، ان پر انحصار کرنا، ان کو یقینی طور پر کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنا، یہ دعا ہے۔ جب اس طرح دعا کی جاتی ہے
تو پھر اللہ وحدہ لا شریک وہ دعا قبول کرتا ہے، استجابت کا نفذ ہے، اور پھر وہ ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے کیے ہوتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ یہ ہے دعا کرنا، ایسا نہیں ہے کہ بس نمازوں کے بعد یا مختلف اوقات میں آدمی ایسی باتیں اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ یہ ایسا کر دے ایسا کر دے۔ معاذ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کوئی ہمارا یا کسی کا ملازم نہیں ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں بیٹھا کہ اگر وہ اس کو بار بار کہے گا تو پھر اللہ رب کریم کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اس کی، یعنی کہ اپنے معاذ اللہ اگر اس نے کوئی کام اس کی مشیت کے خلاف ہے وہ نہیں ہونا، اس نے نہیں کرنا، تو وہ ساری دنیا بھی مل کر اگر گڑ گڑاتی رہے، چیختی رہے، دعائیں کرتے کرتے مر جائے، تو وہ کبھی بھی اپنی مشیت کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور جو کام اس کی مشیت کے، اس کے کلمات کے، اس کی سنت کے مطابق ہے، تو وہ کہنے سے نہیں ہوگا، وہ کرنے سے اس کا نتیجہ ملے گا، وہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اس کام کے ہونے کے لیے جو اس نے خود قانون بنایا ہے، جو اس کی مشیت ہے، اس کو سمجھا جائے تو پھر اس کے مطابق نتیجہ ملے گا، جو نتیجہ اس نے خود بتا دیا اللہ وحدہ لا شریک نے۔ تو اسی چیز کا نام تو ہدایت دینا ہے کہ اس نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتائج ملیں گے، اور یہ کام کرو گے تو اس کے برعکس نتائج ملیں گے۔ اب یہ آدمی کے اوپر اس کا انحصار ہے، آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سے کام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ کام تو اور کرے لیکن نتیجہ اس کو اپنی مرضی کا ملے۔ نتائج اللہ رب کریم نے متعین کر دیے ہیں، کام بتا دیے ہیں۔ جو آدمی کا اختیار ہے یا جو اس کی صوابدید پر ہے، وہ صرف عمل کا انتخاب کرنا ہے، نتیجے کا انتخاب آدمی نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے طے شدہ ہے، متعین ہے۔ اس باریک نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے لیے مغفرت کا حوالہ ہے کہ یہ جو مومنین کے لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات میں ان سے مشاورت بھی کر، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ان کی مغفرت کر، یا اللہ نہیں، وہ ان کو وہ مغفرت کا مطلب ہونا ہے بچاؤ یا تحفظ۔ تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام مومنین کو وہ طریقہ کار بتاتے تھے وحی کی روشنی پر مشاورت کر کے کہ اس طرح یہ اقدام کرو گے تو یہ جو معاشرے میں تمہیں ضرر رساں عناصر ہیں، یہ جو تمہاری انفرادی و اجتماعی زندگی کو پہنچنے والے نقصانات ہیں، جو تمہارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان سے تم بچ جاؤ گے۔ وہ ایک عملی اقدام ہوتے تھے، چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جو جن پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو وہ اس بنیاد کے اوپر ان کو ایک طریقہ کار بتاتے تھے۔ یہ ہے مغفرت کا سامان کرنا، زبان سے کہنا یا اللہ میری مغفرت فرما، یا میرے فلاں کی مغفرت فرما، فلاں کی مغفرت فرما۔ تو اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق وہ بندہ خود یا دیگر جن کے لیے وہ مغفرت طلب کر رہا ہے، وہ مغفرت کے پیمانے پر پورے نہیں اتر رہے، ان کا عمل ہی ایسا نہیں ہے، تو ایک بندہ کیا ساری دنیا بھی مل کر کہتی رہے کہ مغفرت ہو جائے کسی ایک بھی بندے کی۔ ابھی ایک بندہ ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھ آدمی ہیں، 10 لاکھ آدمی ہیں، وہ سب دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو کیا اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے مطابق اور اللہ کے پیمانوں میں وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ظالم ہے، اور وہ جہنمی ہے، اللہ کے پیمانے میں وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑتا رہا ہے، تو کیا لاکھ، 10 لاکھ یا پوری دنیا کے اربوں لوگ بھی اگر دعا کر رہے ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو نجات دے، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں جگہ دینا، تو اللہ وحدہ لا شریک کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ رب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے چیخنے چلانے سے یا دعائیں کرنے سے اپنی کلمات کے خلاف کرے، اپنی سنت کے خلاف کرے، اپنی مشیت کو، اپنے فیصلوں کو بدلتا رہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک فعال لما یرید ہے، غالب علی امرہ، وہ جو خود اس نے پیمانے مقرر کیے ہیں ان کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا، ان قوانین کو خود نہیں توڑتا۔ ہمیں
یہ دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری مرضی پر تو کچھ کام کر، استغفر اللہ، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کامیابیوں کے حصول کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا ہے، کیا راہ عمل ہمیں بتایا ہے، کیا اس نے کس راستے کا تعین کیا ہے۔ وہ اس نے راستہ آدمی تبدیل کر سکتا ہے، منزل نہیں تبدیل کر سکتا، کہ اس راستے کی جو منزل ہے اگر ہم فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالمین ہیں، تو ہمیں وہ منزل نہیں مل سکتی جو مومنین کو، متقین کو، محسنین کو ملتی ہے۔ تو یہاں مغفرت کا اور دعا کا یہ تصور واضح ہونا ضروری ہے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام جس طرح رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام اقوام کے لیے رحمت تھے، تو اس میں یہ بھی ایک ہر مومن کو تمام لوگوں کے لیے پہلے سے ان کے متعلق تعصب قائم کر دینا کہ یہ یہود غلط ہیں یا نصارہ غلط ہیں یا یہ باطل پر ہیں یا ہندو باطل پر ہیں، اور خود ان کو کوئی عمل کر کے نہ دکھانا، ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہ رکھنا، خود وہی کا اتباع کر کے اور نتائج کے ذریعے ان کو ثابت نہ کرنا، نتائج دکھا کر۔ آج صدیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں یا جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، جو ہنود ہیں، نتائج کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ وہ نتائج کسی کو بھی نہیں مل رہے کہ جو وہی کا اتباع کرنے کے نتائج تھے، لیکن تعصب سب کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اتنا وہ شعلہ بار ہیں، اتنی ان کی زبانوں سے نفرتیں وہ نکل رہی ہیں، اور قلوب میں ان کے اتنا ایک دوسرے کے لیے تعصب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اصلاح ممکن نہیں، بلکہ اصلاح اس طریقے سے ممکن ہے کہ جو بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو وہ نتائج کے ذریعے دوسروں کو، سب سے پہلی چیزیں وہ ان تعلیمات پر خود عمل کرے، اور نتائج کے ذریعے ان کو بتائے کہ ہاں ہمیں ان پر عمل کرنے کے یہ نتائج ملے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور آپ کو بھی یہی نتائج ملیں گے، ہم سب مل کر یہ ثمرات حاصل کرتے ہیں جو ہمیں بھی ملیں، ہم آپ کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پھر وہ دوسرا بندہ دیکھے گا۔ اب انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا تھا خود، کہ وہ وہی کا خود اتباع کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بھی نتائج دیکھیں، ابھی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر جب وہ نتائج سامنے آئے، پھر اللہ کی نصرت و تائید اور اس کی طرف سے خیر، برکت، رحمت، فضل شامل ہوتا رہا، تو پھر لوگ اسلام کی طرف آئے۔ شروع میں تو کچھ مومنین تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پر سفر کا آغاز کیا، پھر جو نتائج سامنے آتے رہے تو پھر لوگ اس پر کنونس ہوئے۔ تو آج بھی وہی طریقہ ہوگا کہ تمام لوگ انسانی کو، مومنین جو اپنے آپ کو وارث کتاب کہتے ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو وارث کتاب کہتے ہیں، وہ کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، تب ہی وہ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نتائج مل رہے ہیں۔ اب آج اگر ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا شر، فساد، ظلم، ناجائز استحصال اور اللہ کی نافرمانی خود مسلمان معاشروں میں موجود ہے، تو یہ کس طرح دوسرے معاشروں کو یا دوسرے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلام پر آئیں؟ تو یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا نعمت تکونوا ما لا تفعلون، کہ جو کچھ تم خود نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو تم کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ تو اللہ رب کریم کے نزدیک بہت ناگواری کا باعث ہے کہ آدمی جو خود اس کو نتائج نہیں مل رہے، خود وہ ظلمات میں بھٹک رہا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا رہے کہ وہ غلط ہیں، وہ بھی غلط ہیں، ان سے تعصب رکھتا رہے، تو یہ تو جہنمی زندگی ہے۔ تو سب سے پہلے خود عمل کر کے ان نتائج کو، اور وہ اتنے نتائج اس طرح ہوں کہ وہ روز روشن کی طرح، وہ کوئی محض وہ تخیلاتی چیز نہ ہو، اس کو سب پر آشکارا ہوں، یہ طریقہ ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو وہ اخلاق کے اس معیار پر تھے، بلند ترین معیار پر تھے، جو یہ چیز ہے جو دوسروں کو اسلام کی طرف لے کر آنے کا باعث بنتی ہے۔ اور خود وہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ جو جس پر خود عمل نہ کر رہے ہوں۔ وہ امرت لأن أكون أول المسلمین، پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسروں کو دعوت دیتے تھے۔
کہ تب کے نتائج مل رہے ہوتے تھے۔ اور یہی جو جس طرح نوح علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کا بھی موقف تھا کہ اجتماعی نظام وہ سٹرکچر ڈھانچہ تشکیل دیا تھا پہلے دن سے۔ جب ایک مومن ساتھ شامل ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، تو یہ پھر بڑھتے ہی گئے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ کہ میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کر سکتا جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے وہ مصروف عمل ہیں۔ تو ان سے متعلق محمد رسول اللہ علیہ السلام سے نہیں پوچھا جانا تھا، وہ خود اپنے عمل کے ذمہ دار تھے، وہ سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ تو ان کو اپنے آپ سے دور کر دینا، یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ جو اجتماعی نظام جو نہیں بناتے، یعنی اگر انفرادی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں اور مل کر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور اس طرح مسلسل وہ بڑھتے نہیں جاتے، تو یہ جو طرز عمل ہے یہ علیحدہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر جو محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی لوگوں کو خود سے دور کر دیتے، اجتماعی نظام نہ بناتے، تو فرمایا گیا ہے کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں یہ جو آیات ہیں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے، جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وحی کا اتباع کر رہے ہیں، قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن مجید کے علاوہ ہر چیز سے بیزار ہیں، کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن وہ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اسی اجتماعی نظام کی طرف نو انسانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہدایت ہے، یہی دین اسلام ہے اللہ کا نازل کردہ، تو وہ قطعی طور پر انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کا نظریہ حیات، ان کا ایمان، ان کا موقف وہی ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہمارا ہے۔ اور یہ چیز ذرا اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا فریب ہے کہ آدمی وحی کا پر ایمان کا بھی اظہار کرے اور پھر انفرادی زندگی بھی گزارے۔ اگر انفرادی زندگی گزارنے میں خیر ہوتی، نجات ہوتی، یا اصلاح ممکن ہو سکتی، یا جنت حاصل ہو سکتی، تو انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اجتماعی زندگی نہ گزارتے۔ مومنین کا جو معاشرہ ہوتا ہے کرۂ ارض پر، تمام مومنین کو آج کوئی کسی بھی جگہ پر ہے، کسی شہر، کسی علاقہ، کسی بھی قوم میں ہے، تو آج چونکہ اتنی سہولتیں ہیں، اتنے وسائل ہیں اور اتنے ذرائع رسم و رسائل ہیں، اتنے رابطے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ادھر ہی رہتے ہوئے، اسی جگہ پر اپنے معمولات زندگی رکھتے ہوئے تمام مومنین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اور جو مومنین کا معاشرہ ہوتا ہے وہ بالکل شہد کے چھتے کی طرح ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں بغیر چھتے کے اپنی بقا ان کی ممکن نہیں ہوتی، تو جب وہ ایک کالونی کی صورت میں ایک چھتے پر رہتی ہیں تو تبھی وہ شہد بنا سکتی ہیں، تبھی وہ ان کی اگلی نسل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو عمل ہے، یہ اب اس سے پہلے لوگ تھے یا انتظار میں تھے یا جو بھی معاملات تھے، یہ ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا کہ لوگ قرآن کریم کے لیے عملی طور پر قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے۔ اور یہ حقیقت ہے، صدیوں سے کوئی ایسی حیات اجتماعیہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی سلسلے میں جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ ہم چند بھائی ہیں اور آپ کو بھی ساری نو انسانی کو دعوت دیتے ہیں، چاہے کسی کا مذہب کوئی بھی ہے، کوئی یہود ہے، کوئی ہنود ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے یا دہریہ ہے، کوئی بھی اس کا مذہب ہے، وہ اللہ کی آیات کو پڑھے اور ان کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک اپنے تمام وعدے ہمارے ساتھ پورے کرے گا، کیونکہ ہم اپنے طور پر الحمدللہ رب العالمین بھرپور انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا اس طرح اتباع کریں جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام اور آپ کے متبعین مختلف ادوار میں کرتے رہے ہیں۔
تو اللہ کی آیات پہنچنے کے بعد انفرادی زندگی جینے کا تصور ہی نہیں ہے. جو ایسا کرے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا. اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین تیرا اتباع کر رہے ہیں ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو. کندھے جھکا کر رکھنے سے مفہوم ہے کہ ان کو ویلکم کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو اقامت دین اتباع وحی کی شاہراہ پر چلنے میں جس حد تک ان کے ساتھ ممکن ہو ان کو سپورٹ کیا جائے. اور یہ جو دنیاوی مال و متاع ہے، یہ دنیاوی زیب و زینت اور یہ جو دنیاوی کششیں ہیں، مال، دولت، اولاد اور یہ قیمتی گاڑیاں اور مہنات اور یہ چیزیں، تو ان کی طرف مومنین نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. مومنین نے دنیا میں بس اس حد تک صرف وہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے سادگی کے ساتھ کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، لیکن بخل بھی نہیں کرنا ہوتا. محنت بھرپور کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں جو ان کی چمک دمک ہے، ان کی جو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی کشش ہے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. اور یہ خود محمد رسول اللہ علیہ السلام یا کسی نبی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی مومنین ایسا کر سکتے تھے. بلکہ انہوں نے تو وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ صلاۃ کا اپنے مقام پر اس سے پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہی کا اجتماعی طور پر اتباع کرنے کا جو سٹرکچر، جو نظام ہوتا تھا، وہ خود اور اپنے اہل کو سب کو اس پر قائم رکھتے تھے. اور وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے تھے کہ بس وہ زیادہ سے زیادہ رزق اکٹھا کریں یا زیادہ سے زیادہ دولت کمائیں یا جمع کریں. نہیں، وہ ضروریات پوری کرتے تھے، سادگی کے ساتھ محنت کرتے تھے، ضروریات پوری کرتے تھے. بقایا تو رزق کو اپنے پاس جمع رکھ ہی نہیں سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں بس بڑھاتے ہی جائیں. نہیں، وہ تو ضروریات سادگی سے پورے کرتے ہوئے نہ بخل کرتے تھے، نہ اسراف و تبذیر کرتے تھے. اور وہ ضرورت سے زائد بھرپور محنت کے بعد ضرورت سے زائد وہ فی سبیل اللہ انفاق کے لیے دوسرے مومن بھائیوں پر خرچ کر دیتے تھے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کی آیات ہیں. تو اور یہی کہا ہے چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اتنے نرم مزاج اور نرم دل تھے کہ لوگ ان باتوں کو، وحی کے پیغام کو نہیں سمجھتے تھے اور وہ غلط روش پر تھے، مخالفت کرتے تھے. تو لیکن محمد رسول اللہ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، تو وہ ان کی روش ان کو بڑی گراں گزرتی تھی. ان کے جو ہدایت پر نہ آنے کی اور جو اذیتیں پہنچاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے. تو یہ اور ہر مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خصوصی طور پر جو لوگ اقامت دین کے سلسلے میں جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، ان کو تو خاص طور پر اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وہ سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سب کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن جو مخالفین کے رویے ہیں ان سے وہ دن برداشتہ نہیں ہوتے. اور پھر یہ جو اقامت دین اتباع وحی کا یہ سفر ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. اس میں راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، دن بھر محنت کرنی ہوتی ہے، دن بھر کوشش کرنی ہوتی ہے. یعنی یہ دن رات اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہونا ہوتا ہے. خصوصی طور پر جس طرح اللہ رب کریم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ رب کریم کو علم ہے کہ تو رات کے وقت قیام کرتا ہے، رات کے تیسرے حصے میں یا اس کے آدھی رات تک یا اس کے 3/4 رات تک، اور تیرے ساتھ وطائفۃ من الذین معک، تو دوسرے مومنین. اب کیا ہوتا تھا کہ دن بھر جو سرگرمی ہوتی تھی وہ سماجی سرگرمی ہوتی تھی اور مختلف مسائل ان کا حل، وحی کے اتباع کے سلسلے میں اقدامات اور مشاورت اور سارے وہ معاملات چلتے رہتے تھے جو آدمیوں کے باہمی جو معاملات تھے وحی کی بنیاد پر. لیکن رات کو وہ جو فرصت کے اوقات ہوتے تھے اس میں زیادہ توجہ سے، انہماک سے اور دن جمعی سے اللہ کی آیات میں غور و فکر اور اس میں منصوبہ بندی اور یہ ساری چیزیں شامل ہوتی تھیں.
تو یہ اتنا ایک کٹھن مراحل سے گزر کر ثمرات ملتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے طور پر کوئی بندے مختلف سوشل میڈیا چینلز کے اوپر اور مختلف قسم کے یہ پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی انفرادی اور پرآسائش زندگی گزارتے ہوئے کہیں کہ ہم قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہیں، تو یہ موقف بالکل درست نہیں ہے۔ ان سب کو اسی طرح اپنی جد و جہد کرنی ہوگی جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین جد و جہد کر رہے تھے اجتماعی طور پر۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنے جو مشکل ایک پروگرام تھا اور اس میں دن رات صرف کرنے پڑتے تھے، تو پھر اللہ رب کریم نے اس میں اور ایسا کر رہے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے متبعین بھی، تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو آسانی سے ہو وہ قرآن کریم پڑھ لیا کرو، کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہیں اور کچھ ہیں جنہوں نے زمین میں سفر کرنا ہوتا ہے یعنی تجارت وغیرہ کے سلسلے میں، اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنا آسانی سے قرآن کریم پڑھ سکو رات کو وہ پڑھ لیا کرو، یعنی مشاورت ہو گئی اور قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، تدبر ہو گیا، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے تو وہ اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے، اور جس کا بڑا درجہ ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی نظام ہے۔ جب تک یہ نظام تشکیل نہیں پاتا اور وہ مسلسل گروتھ نہیں کرتا، اس کا ارتقاء نہیں ہوتا، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی، تو جو انفرادی طور پر وحی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے یا اسی موقف پر رہتے ہوئے دنیا سے چلے جانا نجات کا اور جنت کے حصول کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس کو ہر مومن کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کو کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، جو اس قابل ہیں کہ اللہ رب کریم نے ان کو وسائل دیے ہیں، مواقع دیے ہیں، یہ شعور دیا ہے، اور وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ کتاب کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں اور انفرادی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ لمحے بھر کی تاخیر بھی ان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے پس و پیش کی، بلکہ وہ جو ہی ان تک یہ اللہ کی آیات پہنچے، ہمارا پیغام پہنچے، تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس شاہراہ پر سفر کا آغاز کیا ہے، تو وہ بلا تاخیر بلا توقف وہ ہمارے ساتھ جڑیں، اور جہاں پر بھی ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں، کسی خطے میں ہیں، تو وہ ادھر رہتے ہوئے ہی وہ اقامت دین اور اتباع وحی کی جو جد و جہد ہے اس میں ہمارے شریک سفر بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ الحمدللہ اس کو تمام پہلوؤں سے، تمام گوشوں سے یہ آگے جو ہم چلتے جائیں گے، سارے پہلو آپ پر واضح ہوتے جائیں گے، طریقہ کار، ہمارے اہداف، ہر چیز۔ تو آپ کسی بھی شعبہ سے ہیں، کسی بھی علاقہ میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، آپ کا کوئی رنگ، نسل، مذہب ہے، اگر آپ کو مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی آیات کو پڑھ کر، تو آپ ادھر رہتے ہوئے ہی اس نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے، اس میکنزم کا، اس سٹرکچر کا، اور یہ سب مل کر انشاءاللہ العزیز ہم سب کی جو منزل ہے، ہم سب کا جو ہدف ہے، لوجہ اللہ لمرضات اللہ، کہ ہم رب اللہ کے موقف کے جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور تمام نوع انسانی کو ربانی بننے کے لیے ایک دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں گے انشاءاللہ عزیز ان کو مکمل جو رہنمائی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو مراحل ہیں، پروسیجر ہیں، وہ اگلی نشستوں میں بیان کیے جاتے رہیں گے۔ تو اللہ کی ان آیات کو خود کتاب اللہ میں سے دیکھیے اور غور و فکر کریں، سمجھیں، عقل، فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے مومنین کو منع کیا کہ یہ مومنین ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے جو بنی اسرائیل کہ جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کو اذیت دی، تو اللہ رب کریم نے وہ برات ظاہر کر دی، ثابت کر دی اس سے جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ وجیح تھے۔ اور یہ صرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے متعلق نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے بھی متعلق ہے کہ وہ بھی وجیح تھے۔ اور اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ تو یہ جو
محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت دینے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ مومنین کو اس کا کیا حوالہ ہے۔ اور یہ جو یہود و نصارہ تھے، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے وحی پر ایمان کا جو دعویٰ ہے، اللہ پر ایمان کا، ملائکہ پر ایمان کا، اور وحی پر اور رسول پر اور آخرت پر ایمان کا، ان سارے اقدامات سے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے مسلسل، ان سے وہ دعویٰ باطل ہو جائے گا اور نتائج نہیں ملیں گے، اور ایسا صدیوں سے اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، یہ جھوٹ کو سنتے تھے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، کہ دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے جو خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو محفل میں نہیں آتے تھے، اور باتوں کو توڑ موڑ دیتے تھے، ادھر کی بات ادھر، اور ان کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ اور یہ جو منافقین تھے، ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی محفل میں آتے بھی تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی، لیکن وہ اذیت دیتے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اذیت دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو بس کانوں کا کچا ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، کہ محمد رسول اللہ چونکہ خود حد درجہ تک دل کے صاف تھے اور سچے تھے اور مخلص تھے، تو جو مومنین بھی آ کر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو بات بیان کرتے تھے تو آپ اس پر 100% یقین کرتے تھے کہ وہ کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں تھی، کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے۔ تو یہ چیز جو منافقین تھے، چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک، بڑا سمجھدار اور بہت دانا سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ تو جو مومن جو کچھ بھی آ کر بتاتے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اس کو درست مانتے تھے، چونکہ مومن کے متعلق بدگمانی رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اسی بنیاد کے اوپر محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ہر بات کا اعتبار کرتے تھے۔ تو یہ چیز منافقین کو بڑی ناگوار تھی کہ جو ہر بات میں شک کرتے تھے، ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے تھے، ہر بات میں وہ بدگمان ہوتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر سوچ کا فرق ہوتا ہے مومنین میں اور منافقین میں۔ اللہ رب کریم نے تو فرمایا یہ تو تمہارے لیے خیر ہے، اور ایسا ہی ہر مومن کو ہونا چاہیے کہ اس کا دوسرا مومن بھائی جو کچھ بھی کہہ رہا ہو تو وہ اس کو تسلیم کرے کہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور اس پر اعتبار کرے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین کی کہی ہوئی بات پر بھی اس کا یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غلط بیانی نہیں کرتا۔ اور رحمت تھے ان کے لیے جو ایمان لانے والے تھے، اور جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک تو اذیت کا یہ حوالہ ہے کہ جو اس طریقے سے یعنی تان و تشنیع کر کے، تانے دے کر، اعتراض کر کے، الزامات لگا کر مختلف طریقوں سے یہ اذیت دیتے تھے، اور ایک اور طریقے سے بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ایک اور عمل بھی باعث اذیت تھا، وہ یہ تھا کہ مومنین کو، یہ بھی مومنین کو کہا گیا ہے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے کھانا کھانے کے لیے، اور کھانے کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہاں پر طویل وقت کے لیے جب تک کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو اس وقت تک انتظار کرنا، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت جاؤ درست وقت پر، اور کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، ادھر بیٹھو نہیں۔ جہاں پر اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ اس حوالے سے اور ویسے بھی یہ ایک بہت بڑے نقطے کی طرف اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بہت اہم اور بنیادی حقیقت ان آیات میں سامنے آتی ہے کہ فلا مستانسین حدیث کے حدیث کے لیے حدیث میں مشغول ہو کر اس میں مت لگ جایا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ اس سے نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرماتا ہے،
چونکہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے، بہت خیر خواہ تھے، بہت محبت والے تھے، بہت نرمی والے تھے، تو وہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اذیت ہو رہی ہوتی تھی تو اللہ رب کریم حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس نے حق بیان کر دینا ہے، چاہے کسی کو ناگوار ہو یا اس کو پسند آئے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اس حوالے سے کہ وہ یہ مروت کے خلاف ہے، جو ان کو ناگوار گزرے گا کہ میں ان کو کہوں کہ آپ یہاں سے ابھی اٹھ جائیں، تو اس وجہ سے محمد رسول اللہ ان کو نہیں کہہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر دی اور حکم دے دیا کہ باتوں میں نہیں لگ جانا، مستانسین حدیث میں۔ تو جو ایک اور بھی مقام پر پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کے دوران جب لوگوں نے سوال پوچھا مختلف معاملات میں، فتویٰ چاہا دینی معاملات میں، تو اللہ رب کریم نے پورے قرآن کریم میں کوئی تقریباً 18 کے قریب مقامات ہیں جہاں پر ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ سوال بھی درج ہیں کہ لوگوں نے مختلف اوقات میں کیا سوال پوچھے یا فتوے مانگے، اور جو ان کی اللہ رب کریم کی طرف سے جواب دیے گئے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد منع کر دیا تھا کہ تم نے سوال نہیں پوچھنا، ابھی تو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تو اگر سوال پوچھو گے تو وہ پھر جواب دے دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک قوم نے پوچھا تھا، تو اس کو جب جواب دیا گیا ان کے سوالات کا، تو پھر بعد میں وہ قوم کفر اختیار کر گئی کہ ان پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو جو کچھ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اسی کو کافی سمجھو اور اسی پر عمل کرو۔ اپنی طرف سے ہر بندہ اپنی علم، فہم، سمجھ، پسند ناپسند اور اپنے اندیشوں کی بنیاد پر سوال پوچھتا رہے گا، تو پھر معاذ اللہ یہ تو سوال و جواب کا سلسلہ ہی رہے گا، سوال کے اندر سے ایک اور سوال، پھر اس کے اندر سے ایک اور سوال، پھر اس کے جواب پر ایک اور سوال۔ دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ جو باتوں میں لگ جاتے تھے اسی سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے۔ اب حدیث اور احسن الحدیث کا فرق سمجھنا ہے، یعنی ایک تھی نحو الحدیث جو کہ لوگ اس وقت بھی، یعنی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو لوگ وہ اس کا کاروبار کرتے تھے، یعنی وہ ایسی باتیں بیچتے تھے، وہ خریدتے تھے، یعنی وہ مذہب کی جو یہود و نصارہ مشرکین کے عقائد تھے ان کو نحو الحدیث قرار دیے گئے۔ ایک یہ حدیث ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان حدیثوں میں مت لگ جائے کرو، یہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، یہ معاملہ، یہ ان کے متعلق غیر ضروری۔ تو ایک حدیث جو اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کی، احسن الحدیث قرآن کریم، اس کو تو یون محمد کتاب والحکمہ، اس کی تو تعلیم دینی تھی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے، وہ تو دے رہے تھے، اسی کے لیے تو مومنین کے ساتھ ہر وقت جڑے رہے تھے اور ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے۔ تو یہاں اب سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو حدیثیں دوسری کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ وہی حدیثیں ہیں جن سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے۔ ولا مستانسین حدیث، جب لا استعمال ہوتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، منع کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی ہوگی، اس کے بعد کوئی مومن ایک نفس بھی کے لیے بھی کھانا کھانے کے بعد، جب کھانا کے لیے بلایا گیا ہے کھانا کھائیں اور چلے جائیں، اس نے ایک نفس بھی اس طرح کی حدیث کے لیے اگر پہلے ہوا بھی تھا تو مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی آیات آ جائیں اور وہ پھر اس کے بعد بھی باتوں میں، جس کو ہم باتیں کہتے ہیں یا گپ شپ کہتے ہیں، وہ اس کوشش میں ہو کہ یہ نہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اللہ کی آیات بیان کرتے تھے، ان کے لیے مومنین سے مشاورت کرتے تھے اور پھر حکمت عملی بناتے تھے، یہ تھا دین، اور پھر اس پر سب عمل کرتے تھے کہ وہ معروف سب کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ادھر، اب اس کے مقابلے میں یہ جو دوسری احادیث ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی، اور ان لاکھوں کو انہوں نے سارے یہ جو محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں یہ احادیث جمع کر کے کتابیں لکھی ہیں، کسی نے کہا کہ مجھے 5 لاکھ میں نے جمع کیے ہیں، کسی نے 4 لاکھ، کسی نے 6 لاکھ، اور ان میں سے 4 5 6 ہزار 3 4 ہزار اپنی کتابوں میں لکھ دی اور بقایا کو کانٹ چھانٹ کر دی، ان کو رد کر دیا۔ تو اب یہ جو حدیثیں تھیں نا،
تو یہ وہی حدیثیں تھیں کہ جن سے متعلق اللہ رب کریم نے منع کر دیا تھا، وہی گڑھتے جا رہے تھے وہ جو منافقین تھے مسجد زرار والے۔ اگر حدیث سے منع کرنا ہوتا تو قرآن کریم تو آسان الحدیث تھا، اسی کے لیے تو مومنین صبح و شام آپ کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، اسی کو تو رات کے اوقات میں جس طرح ابھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو قرآن اور حدیث کے فرق کو سمجھے کہ حدیث کے لیے بیٹھنا حرام تھا، منع کر دیا گیا، قرآن کے لیے دن رات جاگنا تھا، دن رات ان کو تزکیہ کرنا تھا، ان کو قرآن کی تعلیم دینی تھی۔ تو آج جو حدیث کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اب جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ قرآن کے نزول کے دوران سوال کرنے سے ہی منع کر دیا گیا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کسی مومن نے قرآن کریم مکمل ہونے تک، دین مکمل ہونے تک محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں سوال نہیں کیا ہوگا، کر ہی نہیں سکتا کوئی مومن جب اللہ کا حکم آ جائے اور نہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا ہوگا۔ اور ویسے بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اپنی طرف سے جواب نہیں دے سکتے تھے، دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے تھے، کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں کہہ سکتا تھا، بلکہ جو کچھ وحی ہوتی تھی وہ بیان کر دیتے تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے بس۔ تو یہ تو جب سوال کرنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ حدیثوں میں جتنی بھی حدیث کو دیکھیں جو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جمع کی، ان کا تو نہیں پتہ کہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی، جو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لکھی ہیں، تو اس میں تو سارا اسی چیز کا ہے، وہ تو فعل حرام کا ارتکاب بتا رہے ہیں یہ کتابیں لکھنے والے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ سوال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کوئی 18 کے قریب سوال اور فتوے پوچھے گئے جن کا جواب خود اللہ رب العزت نے دیا، اور قرآن میں موجود ہے، وہ سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام آج خود دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، نہ جواب دے سکتے تھے، یہ منصب اور اتھارٹی اور اختیار تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو احادیث بھری پڑی ہیں سب کی کہ فلاں نے یہ پوچھا، فلاں جواب دیا گیا، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فلاں جواب دیا، فلاں نے یہ پوچھا، فلاں نے یہ پوچھا، یہ تو پوچھنے کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ پوچھنا فعل حرام تھا۔ تو کیا وہ حدیث کے ذریعے یہ ظاہر کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یا وہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا، میں نے فلاں کے حساب سے اس نے یہ پوچھا؟ یہ پوچھنا تو منع تھا، فعل حرام تھا، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مومن کسی فعل حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ حدیث کے لیے تو بیٹھنا ہی حرام تھا۔ جب آیت نازل ہو گئی اس کے بعد تو حدیث میں مشغول رہا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ پھر حدیثیں لاکھوں کے حساب سے کس نے لکھی، کس نے پھیلائی؟ یہ انہوں نے پھیلائی جو منافقین تھے، یہ مومنین کو مخاطب کر کے انہیں منافقین کو منع کیا جا رہا تھا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دو مسجدیں جو مسجد تقویٰ اور مسجد زرار ہیں، ان کی فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آج کیوں پوری دنیا میں مسجد زرار موجود ہیں؟ اسی وجہ سے کہ مسجد تقویٰ میں صرف احسن الحدیث اللہ کی آیات بیان ہوتی تھی، دن رات بیان ہوتی تھی، انہی کی تعلیم و تزکیہ انہی کے ذریعے ہوتا تھا، اور سب اجتماعی طور پر ان پر عمل کر رہے تھے۔ جبکہ مسجد زرار میں اور مسجد تقویٰ میں مطہر لوگ تھے، ان کے قلوب میں ریب نہیں تھا، نہ ان کی مسجد کی بنیادوں میں ریب تھا، کیونکہ قرآن کریم ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ریب نہیں ہے۔ تو یہ مسجد تقویٰ والے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین وہ قرآن کریم پر تھے، جبکہ مسجد زرار والے جن کے قلوب میں اور ان کی بنیاد میں وہ ریبہ تھی، کیونکہ قرآن کریم سے وہ وابستہ نہیں تھے، کہتے تو تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، یا وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے نیکی کے ارادے سے، نیکی کی نیت سے یہ مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو وہ ان کا سارا انحصار اور سارا جو مشینری تھی اور ساری ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ اسی حدیث کے لیے تھی، اسی نحو الحدیث کے لیے، اسی حدیث کے لیے، احسن الحدیث کے لیے ہوتی، تو وہ الگ سے نہ مسجد بناتے، نہ ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا جاتا۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج بھی اللہ کی آیات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ جس مسجد میں صرف اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں، ایک لفظ بھی اس کے علاوہ تلاوت نہیں ہوتا، اور اس میں وہ مصلین ہیں، وہ جو مطہرین ہیں، تو وہی مومنین ہیں،
اور ایسی مسجد دنیا میں شاید ہی کہیں ہو، کیونکہ ایسا کوئی بھی اجتماعی قابل ذکر اور نمایاں ڈھانچہ نہیں ہے، حیت اجتماعی نہیں ہے، اسٹرکچر نہیں ہے جو وہی کا اتباع کر رہا ہو، جبکہ جس مسجد میں، جس مدرسہ میں، جن مذہبی محفلوں میں قرآن کی آیات کے علاوہ حدیث بیان ہوتی ہے، تو یہ وہی ورثہ ہے جو منافقین کا ورثہ ہے۔ اسی حدیث سے منع کیا گیا تھا، اور یہی نحوت حدیث ہے جو کہ آیات کے مقابلے میں ہر دور میں موجود ہوتی ہیں۔ آج آپ خود پہچان کریں اور خود اس نتیجہ اخذ کریں کہ کون منافقین کا جو راستے پر چل رہا ہے، ان کے قدموں پر چل رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک مومنوں کو کیا رہنمائی دے رہا ہے، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت دینے والے ان پر اللہ رب کریم نے لعنت بیان کی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آخر میں اس موضوع کو اب یہ مکمل ہونے کو ہے، تو یہ جو منافقین کے مطابق متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اور مومنین کو مخاطب کیا کہ وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتُ اللَّهِ يُکْفَرُ بِهَا وَيُسْتَہْزَأُ بِهَا، کہ جب اللہ کی آیات سے کفر اختیار کیے جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں فی حدیث غیر ہی کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، اِنَّکُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، کہ اگر تم اس جگہ پر بیٹھو گے جہاں پر اللہ کی آیات سے کفر اختیار کیے جا رہا ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو یہ ہر اس محفل پر ہوتا ہے جس میں اللہ کی آیات پر عمل نہیں ہو رہا۔ وہ بیان تو کی جا رہی ہیں لیکن یہ استہزاء ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے لیکن قرآن کریم پر عمل نہ کیا جائے اور وہ نتائج اس سے نہ مل رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر یہ منافقین کے متعلق ہے کہ وہ نخوض و ندب، کہ وہ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ ایسی صورت میں بیٹھنا بھی نہیں۔ ہر وہ مسجد، ہر وہ مدرسہ، ہر وہ مذہبی محفل جس میں احادیث بیان کی جاتی ہیں، جس میں احادیث پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت ان میں ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، ایسے لوگوں کا، نہ ایسی محفل میں شریک ہوا جا سکتا ہے۔ یہ اجتماعی کام ہے، ان کو مومنین کو ان محافل میں، ان جگہوں پر، ان مساجد پہ جانا ہے کہ جن میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بیان کی جاتی ہیں۔ اور منافقین جو کہ اللہ کی آیات کا انکار تو اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے قرآن کریم پر یا جو صلاۃ انفاق ہے یا دیگر چیزوں پر، تو اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، استغفر اللہ، یا بس ہم اللہ کی آیات کے ساتھ یوں شغل تماشا کر رہے تھے، یعنی وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، وہ ان کا اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں وہ مذاق کا ذریعہ بناتے تھے، غیر سنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو تو کوئی اب عذر پیش نہ کرو، یہ تم نے ایمان کے بعد، یعنی اپنے دعویٰ ایمان کے بعد یہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو غیر سنجیدگی سے لینا، تو بے توجہی کرنا، سنی انسنی کر دینا، یہ اس کی گنجائش دین میں نہیں ہے۔ تو اور یہ اس طرح پہلے یہ جو خوضہم جنابون، یہ جو کچھ کر رہے تھے منافقین، جہاں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ منافقین کے لیے اللہ کی آیات انکار نہیں کر رہے تھے، منافقین قرآن کریم کا، دین کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی روش کیا تھی، وہ نخوض و ندب، وہ اس میں غیر سنجیدہ ہیں، غیر سنجیدگی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، اس طرح اس کو اپنے مقام پر نہیں رکھ رہے تھے۔ تو یہی عمل اللہ رب کریم نے یہود کا قرار دیا ہے۔ وہ بھی اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا ایمان ہے وحی کے اوپر، اللہ رب کریم پر، ملائکہ پر، آخرت پر، رسول پر، سب پر، اور شعائر پر بھی امن درآمد کر رہے تھے، حلال حرام کے بھی پابند تھے اپنے خود بنائے ہوئے۔ تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جو موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ پر کتاب نازل کی، وہ کس نے نازل کی؟
جو موسیٰ کلیم اللہ السلام انہوں نے نہ کرائے وہ تو نور تھی وہ بھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تو تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کتاب کو، یعنی کہ اس کو صفحہ صفحہ کر دیا، اور ان میں سے کم تم ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپاتے ہو، یعنی وہ وحی کی کتاب، وہ تعلیمات سب کی سب لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے، اس میں رد و بدل کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں وہ چھپا دیتے تھے اللہ کی آیات۔ تو تمہیں حالانکہ وہ کچھ وحی کے ذریعے تعلیم دی گئی تھی جو کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے آبا بھی نہیں جانتے تھے، تو یہ یقیناً اللہ نے ہی یہ کتاب موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کو دی تھی۔ تو جہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا ذرہم فی خوضہم یلعبون، یہ وہی الفاظ ہیں کہ ان کو اپنی اس طرح غیر سنجیدگی میں، اور یہ جو انہوں نے دین کو استغفر اللہ ٹھٹھا مذاق بنا رکھا ہے، اسی حالت میں ان کو چھوڑ دو۔ تو یہاں سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ یہود و نصارہ کے راستے پر تھے۔ اب یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کیا کر رہے تھے؟ اکثریت ان کی، وہ اپنے ہاتھوں سے کھڑ کے کہتے تھے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ باتیں اپنی طرف سے کھڑ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ تو یہی کام جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کر رہے تھے وہی کام منافقین کر رہے تھے، اور وہی کام جو منافقین نے کیا اسی کے اوپر اس مذہب کی بنیاد ہے جس پر صدیوں سے مسلمان قوم چل رہی ہے۔ تو یہ اس موضوع کے اوپر اب آج کی نشست یہ مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے موضوعات جاری رہیں گے۔ آج کی نشست میں جن آیات کا خلاصہ یا لب لباب یا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان آیات کے حوالہ جات ہیں سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 40، سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، سورۃ الاعراف آیت نمبر 51، سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے 31، سورۃ التوبہ آیت نمبر 107 سے 110، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121، سورۃ الحجر آیت نمبر 39، سورۃ المنافقون آیت نمبر 1، سورۃ الحشر آیت نمبر 11، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 تا 177، سورۃ القصص آیت نمبر 56 آیت نمبر 56، سورۃ یوسف آیت نمبر 103، سورۃ الاعراف آیت نمبر 185، سورۃ توبہ آیت نمبر 128، سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، سورۃ الہود آیت نمبر 27 سے 31، سورۃ القلم آیت نمبر 4، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 52، سورۃ الزمر آیت نمبر 12، سورۃ الشعراء آیت نمبر 215، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131، 132، سورۃ الشعراء آیت نمبر 2-3، سورۃ المزمل آیت نمبر 20، سورۃ آل عمران آیت نمبر 45، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69-70، سورۃ المائدہ آیت نمبر 41، سورۃ التوبہ آیت نمبر 61، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57، سورۃ النساء آیت نمبر 140، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65-66، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ والسلام علی من اتبع